बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज मैं पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो ज़रूर पहले देख लें, मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ये आपको तमहीद के तौर से बड़ा फ़ायदा देगा। और आज जो पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं वो ये कि अगर कुछ लोगों में या दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपस में कोई दूरी पैदा हो जाए, नाचाकी हो, नाराज़गी हो जाए, तो आप एज सालिसी जो रोल है या थर्ड पार्टी का रोल है वो आप कैसे कर सकते हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में, तो उनको सबसे पहले आपने एनालाइज़ करके ये समझाना है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के नताइज क्या हो सकते हैं। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि वो झगड़ तो रहे हैं किसी बात पे, लेकिन ये झगड़ा अगर गुस्से की हालत में तूल पकड़ जाता है तो वो किस नताइज तक, किन नताइज तक आपको लेके जाएगा वो लोगों को नहीं पता होता, वो अंधाधुंध बस फायरिंग कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला काम जो सालिसी का होता है ना, जो सालिसी रोल प्ले कर रहा होता है, उसका ये होता है कि वो एनालाइज़ करके उन तक ये पहुँचा दे कि बेटा आप जिस फड्डे में पड़े में इसके नताइज ये निकल सकते हैं, तो उन भयानक नताइज से उनको आगाह करें ताकि उनको ज़रा होश आ जाए कि हम इस वक्त तो जज्बाती हुए में, लेकिन अगर ये हमने कंटिन्यू किया तो ये हमें कहाँ ले जाएगी ये चीज़। तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन कर देना, कि ताकि लोगों को समझ आ जाए कि इससे रुक जाना ही बेहतर है। सो दिस इज़ स्टेप नंबर 1 जो किया जाता है। अच्छा जी, इस सिलसिले में अगला स्टेप है एनालाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इनमें मसला क्या हो गया, ये क्यों लड़ रहे हैं। बाज़ वक्त वही नहीं पता होता और आप उसको रिज़ॉल्व करने चलते हैं, तो वो रिज़ॉल्व कैसे होगा जब यही नहीं पता कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या और उभरा क्यों है। सो सबसे पहले जो थर्ड पार्टी रोल होता है, जो सालिसी किरदार जिसका है, उसका ये रोल होता है कि वो ये देखता है कि ये किन वजहों से। सो वो पूछ के भी आप जान सकते हैं, उनकी बहस से, डिस्कशन से भी जान पाते हैं कि इन लोगों के अंदर तज़ाद है क्यों, फड्डा किस बात के ऊपर है। अच्छा, वो 2, 3, 4 रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन आपको एक अर्ज़ करूँ, बाज़ वक्त कोई ज़रूरी नहीं होता कि वही मेन रीज़न है और उस वजह से इनमें फड्डा है आपस में। हम एक लफ्ज़ है वो यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट रूट कॉज एनालिसिस। जो मसले की जड़ जो है ना, उस तक पहुंचना होता है कि ये असल मसला इनके बीच में क्या है। मैंने बिलखसूस देखा है कि अक्सर मियाँ बीवी आपस में जो लड़ रहे होते हैं और वो जो आप अपना बताते हैं ना किस वजह से लड़े, वो वजह नहीं होती, वजह कुछ और होती है, वो नीचे छुपी होती है और उसका ना किसी को पता होता है, ना उसको कोई रिज़ॉल्व कर रहा होता है। सो हमारा काम ये है कि हम ये जानें कि इनकी असल रूट कॉज है क्या, असल वजह क्या है जिससे ये लड़ें, और सतही वजूहात उन्होंने कुछ और बना रखी हैं। सो जिस दिन जो भी कोई जो रेजोल्यूटर है वो पहुंच जाए इस चीज़ पे कि रूट कॉज क्या है, उस बंदे के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उस मसले को हल करा पाए और उन लोगों में इख्तलाफ को, नाचाकी को, लड़ाई को ख़त्म कर सके। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जिनके बीच में फड्डा होता है, उनके इंटरेस्ट देखने होते हैं कि इनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये चाहते क्या हैं और इनकी नीड्स क्या हैं, इनकी ज़रूरियात हैं क्या असल में। और इस एनालिसिस की बेस पे बेसिकली ये कायम किया जाता है कि अब ये इनके अंदर मसला असल क्या है, रूट कॉज क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, क्या इनकी ज़रूरियात है, अगर पूरी कर दी जाएँ तो इनका ये फड्डा ख़त्म हो सकता है। लेकिन उन ज़रूरियात के अलावा जो इंटरेस्ट है इनके, ये चाहते क्या हैं, बाज़ वक्त ज़रूरत कुछ और होती है और दिल में कुछ और चल रहा होता है कि इस तरह हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। सो जो बंदा भी सालिसी किरदार अदा कर रहा है उसको ये तीनों चीज़ों का पता लगाना ज़रूरी है, वो लगा लेता है। जब इसका पता, फिर वो इसका मसला जो हल है बड़े आसानी से दे सकता है। अच्छा जी, अब जब आपने ये बेसिक काम कर लिए तो अब अगला स्टेप ये है कि आपने जो लोग लड़े हुए आपस में उनके साथ उनको बिठा के उनकी बात सुननी है। और एक टेक्निक है, हम उसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, कि आपने तवज्जो से उनकी बात सुननी है। आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, सालिसी किरदार जो अदा कर रहा है, आपने ज़्यादा सुनना है और गौर से केयरफुल लिसनिंग करनी है, ताकि अगलों को, दोनों पार्टियों को ये समझ आ जाए कि ये बंदा हमारी बात को अहमियत दे रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बीच बीच में जब आप सुन रहे होते हैं तो मिरर बैक करने का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी करें।
جو ثالثی کردار ادا کر رہا ہے وہ مرر کرے، یعنی وہی بات بعض وقت دہرائے ان لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہاں اس نے میری بات سن لی ہے، سمجھ لی ہے۔ اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بولنے والے جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کی کوئی بات مبہم ہے، وہ نہیں صحیح واضح کر پائے، تو آپ جو ثالثی کردار ادا کر رہے ہیں ایز تھرڈ پارٹی، آپ ان کی بات کو جو بھی انہوں نے بولا ہے اس کو کچھ صحیح الفاظ دے کے مرر کریں کہ کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے یہی سمجھوں، تاکہ اگر کوئی ابہام ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ یا تو وہ کہے گا ہاں جی یہی ہے، یا وہ کہے گا نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میرا مطلب کہنے کا کچھ اور تھا۔ سو اس کا جو بھی مطلب تھا آپ کے اس سوال سے مرر کرنے سے ہوگا کیا کہ فائن ہو کے وہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے ہمیشہ ایمپتھی شو کریں، یعنی آپ ہمیشہ اس طرح شو کریں کہ آپ دونوں پارٹیوں کے مخلص ہیں، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے ایز ثالثی پارٹی، ایز تھرڈ پارٹی، کہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی کی بات سننے کے ساتھ ساتھ غصہ آئے یا پیار آئے یا رحم آئے یا جو بھی، آپ نے ایموشنز کو آؤٹ رکھنا ہے، اور یعنی دل کو آؤٹ رکھنا ہے، دماغ کو ان رکھنا ہے، صرف انٹلیکچولی اپنی سوچ سے اپنی عقل سے چیزوں کو انالائز کرتے رہنا، دیکھتے رہنا، اور یہ نہیں کرنا کہ اگر وہ دونوں کو غصہ چڑھتا ہے دونوں پارٹیوں کو تو آپ بھی بیچ میں غصہ کرنے لگیں۔ آپ نے ہمیشہ کول رہنا ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر وہ جو دونوں پارٹیاں وہ تو آپس میں فنگر پوائنٹنگ کرتی رہیں گی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلانا۔ آپ نے ایز ثالثی کبھی بھی فنگر پوائنٹ نہیں کرنی، آپ نے کبھی بھی نہیں کہنا کہ نہیں تو غلط ہے یا تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ باعث شو کریں گے، سائیڈ لینا شو ہوگا آپ سے کہ یہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن میں کام نہیں دے گی یہ چیز۔ پھر آپ نے اپنی ٹون کو، اپنی آواز کو مدھم رکھنا ہے، کول اینڈ کام رکھنا ہے۔ آپ کی ٹون، آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اور بہت نیچی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ویسے ہی سپریس ہو جائیں اور زائل ہو جائیں، اس سارے ماحول میں سے غائب ہی ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سو ایک نارمل ٹون مینٹین رکھنی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کرنی ہوتی ہے وہ کامن گراؤنڈز تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بعض وقت جو بھی کانفلکٹ ہے ان دونوں پارٹیوں کا، اس کے بیچ میں سٹل ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ ان کا آپس میں اتفاق کرا سکتے ہیں جس میں وہ دونوں ایک جگہ پہ، ایک ہی پیج پہ ہیں، تو ان کامن گراؤنڈز کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ آپ کو کل کو آگے جو بات آنے لگی ہے، ہمیں کانسیپٹ ہے بانٹنا کا، اس میں نیگوسیشن کرا سکیں، ان کے اندر تصفیہ لا سکیں، کر سکیں۔ پھر ایک اور کانسیپٹ ہے، میں نے دیکھا جو ثالثی رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے پلیز بحث نہیں کرنی، یہ بہت ڈیٹریمنٹل ہے، یہ ساری ڈسکشن کو بیڑا گرک اس کا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ عنکبوت میں بھی ایک آیت نمبر 46 ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو کانفلکٹ تھے، جو یہود و نصارہ تھے وہ آپ کی بات نہیں ماننا سننا چاہتے تھے، تو اس میں پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے اور مسلمانوں کو فرمایا کہ تم نے بحث میں نہیں پڑھنا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ، دیکھیں اس میں ہمارے سب کے لیے لیسن ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے وہ پوائنٹ آ گیا جو میں نے پہلے شیئر کیا آپ سے کہ کامن گراؤنڈز دیکھیں کیا ہیں، کامن گراؤنڈز کے اوپر لے آئیں دونوں پارٹیوں کو۔ تو اللہ نے اب اس سورہ عنکبوت کی آیت میں بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ان غیر مسلموں کو یہ بولو کہ جس خدا کو تم مانتے ہو ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں۔ سو یہ ایک کامن گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آگے چلو، تمہارے رسول اور تھے، ہمارے نبی آخری جو آئے ہیں وہ اور ہیں، لیکن پیغام ایک ہی اللہ کا لائے ہیں۔ سو یہ اس لیے تھا کہ ان کے اندر کانفلکٹ ختم کیا جا سکے، کامن گراؤنڈ پہ لایا جا سکے، تاکہ ہو سکتا ہے کل کو وہ بات سنیں، مانیں اور وہ بھی دین کا نور حاصل کر سکیں۔ سو میں نے چاہا کہ یہ آیت آپ سے اس موقع پہ شیئر کر دوں، بڑی ریلیونٹ ہے اس سے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے ڈیورنگ ڈسکشن نان وربلز کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ان کہی ہوتی ہیں، وہ دونوں پارٹیوں میں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہے اور کس بات پہ ان کی باڈی لینگویج کیسے چینج ہوتی ہے، یہ دیکھتے رہنا ہے۔ یہ ایک ایسی لطیف چیز ہے جو آپ کو بڑا کچھ دکھاتی رہے گی، فائدہ دے گی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں۔
پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ پرائرٹائز ریزالونگ دا کانفلکٹ رادر دین بینگ رائٹ. ایک چیز ہوتی ہے, ہمارے اکثر لوگ بولتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن میں کہ میں صحیح ہوں, میری بات ٹھیک ہے, اور جو ثالثی رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانے کی بات ٹھیک ہے. آپ نے ابھی کسی کی بات کو ٹھیک یا غلط ثابت نہیں کرنا, آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان کا ہم نے پڑھا ریزالو کرانا ہے اور تحمل سے چلتے رہنا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کانفلکٹ ریزولوشن کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اس میں دونوں پارٹیاں آپس میں اپنی جو ماضی کی چیزیں تلخی ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے فلانے ٹائم بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. آپ نے کوشش کرنی ہے ایز ثالثی کریکٹر رول کہ یار پرانی باتوں کو آپ بھول جائیں اور چھوڑ دیں. ابھی جس بات پہ آپ کا رولا ہوا ہے اس کے اوپر ہی بات کریں تاکہ ہم اس کو ریزالو کر سکیں. اگر آپ بہت ساری پرانی باتوں کو لے کے آئیں گے تو ہوگا یہ کہ ہم کچھ بھی ریزالو نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک ٹپ ہے اس میں. اچھا, پھر آپ دیکھیں جب اس ڈسکشن کے بیچ میں ڈسکشن ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور لوگوں کے دونوں پارٹیوں کے جذبات گرم ہو گئے ہیں اور تھوڑا ٹون ہائی ہو رہی ہے, تو اس میں بیچ میں کوئی نہ کوئی مذاق, کوئی پیس آف ہیومر ایسا آپ ضرور چھوڑیں جس سے وہ چلنگ ایفیکٹ ہو اور کول ڈاؤن ہو, تھوڑا سا کہا لگ جائے, تھوڑا سا ہنس پڑیں سارے. تو یہ ایسی ایک ٹیکٹک ہے جو یوز کرنی چاہیے اس دوران. پھر ایک اور چیز ہے, بڑا سینسٹیو ایلیمنٹ ہے لیکن اس کو سمجھے. بعض وقت صلح صفائی کرانے کے دوران آپ کو بعض وقت تھوڑا سا جو سچ نہیں ہوتا نا اس کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا جھوٹ بولے, لیکن تھوڑی سی کسی چیز کا سہارا. اللہ کے نبی کی جو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے, پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے اور بھلائی کی بات کہتا ہے. اس میں مطلب جو تفسیر میں ایک چیز بتائی ہے کہ بعض وقت یعنی وہ کچھ اگر ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جو کہ مکمل سچ نہیں ہے لیکن وہ صرف اس لیے کہتا ہے کہ یار ان کے اندر صلح ہو جائے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے پلیز. اچھا جی, اب یہ ساری سچویشن کے دوران آپ کا ایک اور کانسیپٹ آتا ہے اسیسنگ آپشنز کا, کہ آپ نے سن لی ساری بات, آپ ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپشنز آپ نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے لیے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تم کس آپشن کو آپٹ کرنا چاہتے ہو, تمہاری مرضی ہے لیکن حل موجود ہے. اس کو ہم بانٹنا کہتے ہیں بیسٹ الٹرنیٹیوز ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. تو وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں. الٹرنیٹیوز جو ہیں یعنی کیا تمہارے پاس حل ہیں, وہ آپ نے ان کو تجویز کرنے ہیں اور ان کے پروز اینڈ کونس بھی بتا دینے, ان کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں. کیونکہ بعض وقت جو لوگ پڑھا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ اس کو نہیں پہنچ سکتے کہ کیا نیگوسیشن کرنی ہے, کہاں پہنچنا ہے. تو آپ کا ثالثی کا جو رول ہوتا ہے اس نے آپشنز دینے ہوتے ہیں تاکہ ان پہ نیگوشیٹ کر کے سم ہاؤ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے. اب جب آپ نے یہ نیگوسیشنز کروانی ہوتی ہے اور جو کہ بانٹنا کا پروسیس ہے, اس میں بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ون ون کیا ہے. کچھ ایسے آپ آپشن دیں ان کو الٹرنیٹیوز جس میں دونوں کا بھلا ہو جائے, یہ نہیں کسی ایک پارٹی کا بھلا ہو جائے اور دوسری کا ستیہ ناش ہو جائے. سو ون ون سلوشن ہمیشہ دینے. اور اس دوران آپ کو بتاؤں, وہ جو آپ نے پہلے انالیسس کیا تھا نا نیڈز اور انٹرسٹس کا اور پوزیشنیں کیا لے رکھی ہیں لوگوں نے, آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے یہ سلوشن دیتے وقت کہ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ چاہیے, اس کو بیسیکلی جو ہے نا یا میرا انٹرسٹ یہ ہے, وہ اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے, وہ چاہ کچھ اور, اس کو نہیں دیکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اصل نیڈ کیا ہے, ان کا بیسک روٹ کیا ہے پرابلم کا, اور اس پہ ضرورت کیا ہے ان کی وہ ضرورت میٹ ہو جائے, پوری ہو جائے. نیڈ میٹ ہو جانا کہا جاتا ہے اس کو, ضرورت پوری ہو جائے. جب آپ ایسا سلوشن دیتے ہیں جن سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں تو وہ لوگ چاہ جو بھی رہے ہوں, چاہنا وانٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ, نیڈ از اے ڈفرینٹ تھنگ. جب نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو ان کا کانفلکٹ ریزالو ہو جاتا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد بڑا سمپل ہے, جب آپ نے آپشن سامنے رکھ دیے اور ان میں سے آپ نے ان کو پروز اینڈ کونس بھی دے دیے اور انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے مسئلے کا یہ حل زیادہ بہتر ہے, ہم اس طرح کر لیتے ہیں, تو دونوں پارٹیوں سے ایگری کروائیں کہ یار دونوں کو آپ کو قبول ہے یہ چیز. ونس دے ایگری, آپ اس کو کوشش کریں لکھ دیں, تحریر کر دیں ان کے لیے کہ یہ ان میں مسئلہ تھا, یہ آپشن پروپوز کیے گئے تھے, اس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ کر کے ان دونوں کو وہ ریٹن ایگریمنٹ آپ جو ہے نا وہ دے دیں, ان کے سائن بھی لے لیں اس پہ, اور ان کو بھلے واٹس ایپ کریں یا زمانے کے لحاظ سے جو مرضی کر دیں, تاکہ ان کے سامنے ایک کاغذ رہے, ان کو یاد کراتا رہے کہ ہمارے اندر مسئلہ کیا تھا اور وہ حل کیا اس کا نکلا تھا, اور اب ہم نے اس پہ کاربند رہنا ہے.
تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں، ڈرافٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کے اوپر اپروول لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ مانیٹرنگ کا ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایز ثالثی ان کو تو آپس میں گلے ملوا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اچھا کام ہو گیا ہے۔ جب آپ ان کو رخصت کر دیں، ناؤ آپ کا جو ثالثی کا رول ہے وہ یہ ختم نہیں ہوتا یہاں پہ، اس کو یہ کرتے رہنا ہوتا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی کو کہ وہ ہمیشہ مانیٹر بھی ان کو دیکھتا رہے، ہمیشہ غلط لفظ ہے، کچھ خاص عرصے تک دیکھتا رہے کہ کیا وہ لوگ ایگریمنٹ پہ دونوں کاربند ہیں۔ اف یس تو اٹ مینز ان کے اندر صلح دائمی ہو گئی ہے اور یہ آپس میں کٹھے رہیں گے، خوش رہیں گے۔ تو اگر تو ایسا ہے تو آپ بھی شکر ادا کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو گاہے بگاہے یاد کراتے رہیں، دیکھو تم نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا، تم نے کیا چیز آپس میں طے کی تھی، اب تم خود اس سے وائلیٹ کر رہے ہو تو تمہاری کیسے صلح رہے گی۔ جو ثالثی کا رول ہے ان کو یہ یاد کراتے رہنا بھی ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ بھول بھی جائیں اور پھر ان میں کانفلکٹ ری ارائز کرے، دوبارہ رونما ہو، تو وہ آپ روک سکیں۔ تو یہ یاد دہانی کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ کرتے رہیں، ساتھ دعا مانگتے رہیں ان کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان میں صلح ایسی ہو جائے گی کہ وہ دائمی ہو جائے گی، اور کانفلکٹ نہ صرف ختم ہو جائیں گے پچھلے، آگے بھی نئے کانفلکٹ جنم نہیں لیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے، کتنی ہی عبادات سے بڑھ کر آپ کو آگے لے جاتی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی یہ پسند ہے جو ان کی امت کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، ٹوٹنے نہ دیں، ان میں محبت رہنے دیں۔ فرمایا تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک تم میں آپس میں ایمان نہ ہوگا، اور پھر فرمایا تم میں ایمان نہ ہوگا جب تک تم میں آپس میں محبت نہ ہوگی۔ آپس میں محبت کب ہوتی ہے؟ جب کانفلکٹس، لڑائی جھگڑے، اختلافات نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے یہ سکل سیکھ لی اور آپ نے لوگوں میں نفرت کو ختم کیا اور محبت کو ترویج دی اور وہ قریب آ گئے آپس میں، تو آپ نے بہت بڑا کام کیا جو اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کے نبی جس سے راضی ہوتے ہیں، اور آپ سب کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں چیز سے۔ تو بس اللہ سے دعا یہ کہ اللہ توفیق دے اس کو سمجھنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، زندگی رہی، ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔